अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में डिप्लोमेसी जो होती है, जो बातचीत होती है, जो आ, एक दूसरे के साथ रिलेट करने की मेथडोलॉजीज होती हैं, उन तमाम मेथडोलॉजी में एक चीज़ सुप्रीम गिनी जाती है। एक चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई स्टेट कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। एक चीज़ ऐसी होती है जो आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितनी भी इंटरेस्ट्स होती हैं उनके ऊपर रेन कर रही होती है, सबसे सुप्रीम होती है। उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को नेशनल इंटरेस्ट्स कहते हैं। समटाइम्स देयर आर सर्टन परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अपने मुल्क को वायबल रखना, कि वो कंटिन्यूटी के साथ चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज ना करे। ये नेशनल इंटरेस्ट हर नेशन का है। इसी तरह अपने आप को डिसइंटीग्रेट होने से बचाना, ये भी परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है। अपने बीच में कोहेजन कायम रखना, अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी, अपनी पॉलिटिकल एंड सोशल जो कोहेरेंस है उसको कायम रखना, ये परमानेंट एलिमेंट्स होते हैं, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट्स होती हैं। इसी तरह कुछ नेशनल इंटरेस्ट्स टेम्पररी होती हैं, वक्ती तौर पर हम कोई चीज अचीव करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वक्ती तौर पर इस वक्त हमारा टारगेट ये है, मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारा टारगेट ये है वक्ती तौर पर कि हम अपनी इकोनॉमी को जो उसकी जीडीपी ग्रोथ है उसको 7% लेकर जाना चाहते हैं अगले 5 सालों में। ये क्या है ये नेशनल इंटरेस्ट की बात, लेकिन ये टेम्पररी है। वो 7 पे जा भी सकती है, वो 7 से 8 भी हो सकती है, वो 7 से 6 भी हो सकती है, ये परमानेंट नहीं है। तो हम बात ये कर रहे थे कि द ओनली सुप्रीम एंड परमानेंट एलिमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज नेशनल इंटरेस्ट्स। अब इस नेशनल इंटरेस्ट को रियलाइज करने के लिए, अचीव करने के लिए आप रास्ता कौन सा अपनाते हैं, दैट कीप्स चेंजिंग according to the demands of your people, according to the mentality of your leadership, according to perception of national leaders, according to your short term goals, according to your long term goals, according to any crisis if the country is facing। इन सारी situations को मद्देनजर रखते हुए तरीका कौन सा अपनाया जाएगा अपनी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, वो अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसिस चेंज होता रहेगा। अब किस हद तक ये नेशनल इंटरेस्ट्स हम अचीव करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी पे, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी पब्लिक ओपिनियन पे, आपकी लीडरशिप की स्ट्रेंथ पे, उनकी मैच्योरिटी पे, उनके इमेज पे, ये उनके ऊपर काफी सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं। तो होता क्या है कि जो हमारी लीडरशिप होती है वो हमारे लोगों की माइंडसेट देखकर, वो अवाम, ऑब्वियसली अवाम से ही लीडरशिप ने आना होता है, अवाम का जो जहन है, जहनियत है, उसको देखकर प्लस अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स को देखकर डिफाइन करते हैं कि अगले 10 साल बाद हमने कहां पे बैठना है, अगले 20 साल बाद हमने कहां पे बैठना है। और उन्होंने फिर उस डिस्क्रेशन के साथ नेशनल डिबेट के बाद उसको नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना होता है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, दे आर डिटरमिन्ड कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट। जो अभी एनवायरमेंट चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए डिटरमिन किए जाते हैं, लेकिन उनमें एक्यूरेटली फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट किया जाता है। कि अभी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचें जी आज के 5 साल बाद हम 12% जीडीपी पे ले जाएंगे, तो हमने उसको रियलिस्टिक रखना होता है। जितना कुछ हम कर सकते हैं हमने उस हिसाब से उसको रखना होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक जो हमने देखा वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होती है। नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने का तरीका अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बदलता रहता है। ये अवाम की सोच पे, लीडरशिप की सोच पे, आपकी ओपिनियन पे, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अपनाते हो। और इसको अपनाने के बाद ये फैसले किए जाते हैं कि एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में हमने क्या करना है और फ्यूचर में हमने क्या करना है।
9/11 2001 جو ہوا تھا وہ جو امریکہ کے ٹوین ٹاورز کے اوپر وہ پیسنجر پلینز نے حملہ کیا تھا, دیٹ واز چینجنگ فینومینا. کس حوالے سے؟ ورلڈ پالیٹکس کے حوالے سے, فورن پالیسیز کے حوالے سے. وہ بیسیکلی اس نے دنیا کی سیاست کے, انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو جڑیں تھیں ان کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا. جب کسی بھی بلڈنگ کی جڑیں ہلتی ہیں نا تو وہ پوری بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہے, اور اس کے کولیپس کرنے کے بعد نئے طریقے سے اس بلڈنگ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. دیٹ از واٹ ہیپنڈ ان آفٹر 9/11. بہت ساری اقوام ایسی تھی جنہوں نے, امریکہ نے جب پلان کیا کہ ہم جناب حملہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم نے وہ کریں گے, اب وہ گلوبل پار تھا, اس کے اکارڈنگلی بہت سارے ممالک نے اپنی فورن پالیسیز چینج کی. انڈیا نے کیسے ریئیکٹ کیا, پاکستان نے کیسے ریئیکٹ کرنا تھا, چائنا نے, رشیا نے, انگلینڈ نے, ترکی نے, مختلف ممالک نے کیسے ریئیکٹ کیا اور کیسے ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں کیا ہوا, کیا بیسیکلی ہر ملک کو اپنی فورن پالیسی کو ری تھنک کرنا پڑا. ہمارے اگر عراق میں انٹرسٹ تھے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو اس کو ہمیں ری تھنک کرنا پڑا. ہمارے اگر افغانستان میں انٹرسٹ تھے, ان کو ہمیں ری تھنک کرنا پڑا. تو ابھی ہم اس سے آنورڈز آگے دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو ہماری نیشنل انٹرسٹ تھی, 9/11 کے بعد ہوا کیا, ہماری نیشنل انٹرسٹ کیا تھی, اور اس کو ہم نے آگے کیا کیا لے کر چلے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ ایک ایک کمنٹ کر دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے. نائن 11 میں نے بتا دیا ہے, امریکہ میں جو ٹوین ٹاورز کے اوپر جہاز وجے تھے اس کو 9/11 کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوشچنز اینڈ پہ پلیز, کوشچنز ابھی نہیں آپ نے کرنے. اچھا, جب 9/11 ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اٹ واز اے ویری شاکنگ فینامنا. مجھے یاد ہے میں تب چھوٹا سا ہوتا تھا, آئی واز 14 ایئرز اولڈ شاید. ہاں جی, تو میں تندور پہ گھر روٹیاں لگوانے گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ٹی وی لگا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امریکہ انڈر اٹیک. مجھے وہ ہیڈنگ آج تک یاد ہے. میں گھر آیا, میں نے گھر آ کے بتایا, ہمارے گھر ٹی وی نہیں ہوتا تھا, میں نے گھر آ کے بتایا کہ ابو جی امریکہ تے حملہ ہو گیا ہے. ابو جی آگے سے کہتے ہیں پتر تیرا دماغ نہیں کام کرتا, امریکہ تے کنے حملہ کرنا ہے. میں بولا ابو جی میں مسا ویکھ کے آیا ہوں, میں مسا تکیا ٹی وی دے اوتے. تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وہ لیدر کا ریڈیو ہوتا تھا, ابو نے فوراً وہ آن کیا تو BBC لگا ہوا تھا, سیر بین اور پتہ نہیں کیا کیا شام کے. تو وہ جناب انہوں نے اس پہ دیکھا اور سنا, سوری, اور پھر کہتے ہیں آہو واقعی پتر اتنے کچھ ہو گیا. تو صبح جا کے پھر وہ ساری ڈیٹیلز ہمیں پتہ چلی. اب جب 9/11 ہوتا ہے تو امریکہ اسپیسیفکلی اور باقی کی دنیا جرنلی وہ اس ریجن میں, چونکہ اس کے پرپیٹریٹرز جو تھے القاعدہ والے, طالبان نہیں القاعدہ والے, اور ان کا بھی لیڈر جو تھا دیٹ واز اسامہ بن لادن. یہ کہا گیا جی کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہ القاعدہ کا لیڈر ہے. وہ طالبان نے انکار کر دیا. اب جب انکار ہوا تو اس کو پھر بولا گیا جی پھر اس کے ریپرکشنز کے لیے آپ تیار رہیے. اب اس کے ریپرکشنز کے لیے تیار رہنے کے لیے جو obviously جو اس ریجن کی سٹیٹس ہیں, جس میں ایران آتا ہے, جس میں میڈل ایسٹرن کنٹریز آتے ہیں, جس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس آتے ہیں, جس میں ساؤتھ ایشیا آتا ہے, چائنا, پاکستان, انڈیا, یہ سارے کنٹریز آتے ہیں, ان کو بھی کہا گیا دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ ان لائن ود US فارن پالیسی. اور وہ US کی فارن پالیسی تھی کیا کہ ہم نے دنیا سے ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو ساری دنیا سے ہم نے ان کو ایریڈیکیٹ کر دینا ہے. مشرف نے اس وقت قوم سے خطاب کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس وقت انٹینشنز کیا ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی دونوں کا اعتماد حاصل ہے ان فارم آف ڈفرینٹ ریزولوشنز. تو اس نے پھر کہا جی کہ ہم اپنا
جو ہے وہ ڈیسیژن لیں گے، اور وہ ڈیسیژن ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، جو ایک اکثر ڈائلاگ بولا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیسیژن لیں گے، اینڈ وی ول سی واٹ وی کین ڈو. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی جو ہماری قوم ہے کہ وہ اس ڈیسیژن میں ہمارا ساتھ دیں گے. اب اس وقت جارج بش تھا امریکہ کا صدر، اور کولن پاور تھا اس وقت پاول سیکرٹری آف دی اسٹیٹ. انہوں نے مشرف کو ٹائم دیا اور کچھ ڈیمانڈز دیں کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر آپ سوچو. ہمیں وہ کنوے کی گئیں. جو فارمل میسج تھا پریزیڈنٹ بش کی طرف سے لسٹ آف ڈیمانڈز کے ساتھ مشرف کو جو دیا گیا، وہ کچھ اس طرح کا تھا. سب سے پہلا یہ تھا کہ پاکستان اپنے بارڈرز پہ یا پاکستان کے بارڈرز کے اندر والی سائڈ پہ جتنے بھی القاعدہ کے آپریشنز ہو رہے ہوں گے ان کو پاکستان ہالٹ کر دے گا، روک دے گا. کوئی بھی جو شپمنٹس ہیں آرمز اینڈ ایمونیشن کی شپمنٹس جو پاکستان کے تھرو جا رہی ہیں، جتنی بھی لاجسٹیکل سپورٹ ہے جو افغانستان کو دی جا رہی ہے، پاکستان اس کو روک لے گا. ساتھ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے پلانز کو اوور فلائٹ، بلینکٹ اوور فلائٹ اور لینڈنگ رائٹس دے گا اپنے ملک کے اندر، ایئر بیسز پرووائڈ کرے گا، نیول بیسز کو ایکسیس دے گا اور بارڈرز کی ایکسیس دے گا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان امیڈیٹ انٹیلیجنس اینڈ امیگریشن انفارمیشن شیئر کرے گا. جتنا بھی، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ڈومیسٹک ایکسپریشن آف سپورٹ فار ٹیررسٹس ہے، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اگینسٹ ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس کے فرینڈز اور الائز کے اگینسٹ ہو، اس میں پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا. یہ آگے ہمارا پوائنٹ آئے گا انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ہماری فارن پالیسی میں چینج جو آیا اس کے اوپر ہمارا پوائنٹ آئے گا، وہاں پہ یہ میں پوائنٹ ڈسکس کروں گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ طالبان کی طرف جتنی بھی فیول سپلائیز تھیں، پاکستان سے جو والنٹیئرز جاتے تھے طالبان وہ مجاہدین کے طور پر، وہ بند کرے گا. اور پاکستان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تمام ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں ان کو بریک کر لے گا. ٹو دا سرپرائز آف امریکنز، مشرف نے تمام کی تمام جو ہے نا کنڈیشنز منوان ان کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر اس نے وہ خطاب کیا جی کہ ملک 1971 کے بعد اس سے بڑی پرابلمز آج تک اس نے ملک نے نہیں فیس کی، تو ہم ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملک ہمارا ساتھ دے گا. اور وہ ڈیسیژن تھا کیا کہ جتنی ڈیمانڈز ہم وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. دیٹ واز اے 180 ڈگری اینگل چینج ان پاکستان فارن پالیسی ٹوورڈز طالبان گورنمنٹ. ہم طالبان گورنمنٹ کو، وی ور دا فرسٹ کنٹری جس نے طالبان کی گورنمنٹ کو آفیشلی ریکگنائز کیا تھا، آفیشلی ایکسیپٹ کیا تھا، اور ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے ٹائز تھے جو کہ آج بھی ہم آپ لوگوں کو اکثر جگہوں پہ نظر آتے ہیں. جہاں کہیں پہ وہ نہ مان رہے ہوں کوئی بات ماننے کے لیے، تو وہاں پہ پھر پاکستان کو انوالو کیا جاتا ہے. تو that was a 180 degree angle change in the افغان پالیسی. اب آتے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی prior to 9/11 کیا تھی. تھا کیا، جب پاکستان مارج وجود میں آیا 1947 میں، تو اس وقت کابل یعنی کہ افغانستان کے پاکستان کے دو صوبوں، خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت NWFP کہلاتا تھا، اور بلوچستان، اس کی ٹیریٹریز کے اوپر افغانستان کلیم کرتا تھا. اور افغانستان ان مسلم ممالک میں تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا. انیشلی پاکستان کی اینٹیٹی کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اکارڈنگ ٹو افغانستان، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جتنا پختون بیلٹ ہے، جس ریجن میں بھی پختون میجورٹی میں ہیں، ان کو چوائس دی جائے کہ آئیدر دے آپٹ فار انڈیپینڈنس، دے اسٹے ود پاکستان، اور دے جوائن افغانستان. یہ تین ان کو آپشنز دیے جائیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر ان کا جو بھی ڈیسیژن آئے اس کو دیکھا جائے. یہ افغانستان کلیم کرتا تھا انیشلی. 1952 اور 1962 میں دو دفعہ یہ جو پاکستان کے پختون ایریاز کے اندر افغانستان کی میڈلنگ تھی، انٹرسٹ تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز افغانستان کے ساتھ ڈسکنیکٹ کیے تھے. تو یہ بیسیکلی پاکستان کی سینسٹیوٹی تھی ٹوورڈز افغانستان's کلیمز. اور اسی وجہ سے لیٹر آن کیا ہوا، 1970s میں بلوچ انسرجنسی جو ہے
وہ بھی انیشیٹ کی گئی، اور اس میں ان کا مین مقصد کیا تھا، انڈیا کے ساتھ مل کر کے بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنایا جائے۔ یہ انیشیل سٹیجز پہ پاکستان اور افغانستان کے اس طرح کے ریلیشنز تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یو ایس ایس آر یعنی کہ جو رشیا کی پرانی فارم تھی جو ملی ہوئی تھی وہ سٹیٹس آپس میں، انہوں نے 1970s میں افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ اس وقت امریکہ اور رشیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار چل رہی تھی، سرد جنگ چل رہی تھی۔ کولڈ وار اس کو کہتے ہیں جس میں آپ ڈائریکٹ آپ کی آرمیز کنفرنٹ نہیں کرتی، لیکن آپ دوسرے ممالک کے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کر کے، پراکسیز کو یوز کر کے آپ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک چل رہا تھا فینومینا بٹوین امریکہ اینڈ یو ایس ایس آر، جو کہ دو گلوبل پاورز تھی۔ اب یو ایس ایس آر نے اٹیک کیا افغانستان پہ، اس میں امریکہ کو یہ چانس ملا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان وہاں پہ مجاہدین کو بھیجے، اور وہ مجاہدین بیسیکلی وہاں سے رشیا کو، یو ایس ایس آر کو وہاں سے نکالیں، اور ہم اس طریقے سے یو ایس ایس آر کو بھی کمزور کریں گے، ہم اس طریقے سے اپنے مقاصد بھی پورے کر لیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان کا اس وقت یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ، اگر رشیا یو ایس ایس آر اٹیک کرتا ہے افغانستان پہ اور وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کا نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان ہو سکتا ہے، تاکہ وہ وارم واٹرز جو کہ انڈین اوشن کے پانی ہے ان تک ایکسیس کر سکے، تو پاکستان پہ بھی وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس میں امریکہ کو سپورٹ کیا۔ امریکہ کی پالیسی افغانستان میں مجاہدین بنانے کی، اور ہم نے یہاں پہ وہ سعودی عربیہ کی فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ نرسریز بنائی، یہاں پہ ہم نے جناب ٹرین کرنے شروع کیے، یہاں سے ہم نے ایکسپورٹ کرنے شروع کیے مجاہدین، اور وہ وہاں پہ جا کے سارے معاملات کرتے تھے، اور یو ایس ایس آر کا وہاں پہ جا کے ان کو نہ صرف جنگ میں ہرایا بلکہ یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ بھی ہو گیا۔ ڈفرینٹ ریاستیں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس بنے نا، یہ اسی وجہ سے بنے تھے۔ اب اس میں پاکستان کی جو سپریم انٹرسٹ تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ یا پاکستان فرینڈلی انوائرمنٹ بنایا جائے، تاکہ جو افغانستان پاکستان کے علاقوں کے اوپر کلیم کرتا ہے، ٹیریٹوریل کلیمز کرتا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ obviously فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی تو وہ پھر ٹیریٹوریل کلیمز نہیں کرے گی، اور ہمارے لیے زیادہ اس طرح کی پرابلمز کریٹ نہیں ہوں گی۔ اب یہ سارے فینومیناز تھے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے ایک آپ لوگوں کو شاید اس چیز سے واقفیت ہے یا نہیں ہے، ایک فینومینا ہے، اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بولتے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ فینومینا ہے کیا؟ پاکستان کو اگر آپ گلوبل میپ پہ دیکھیں تو پاکستان اس طرح ہے، ایسے۔ اب اس کے ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے، ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے۔ اب اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے، فرض کریں یہ پاکستان کا اوورآل میپ ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے، یہاں پہ انڈیا ہے اور یہاں پہ افغانستان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انڈیا یہاں سے اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کے ایسٹرن بارڈر سے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر تک جاتے ہوئے اٹ ٹیکس لیس ٹائم۔ پاکستان کے پاس اسٹریٹجیکلی ڈیپتھ تھوڑی ہے، ہمارا ملک لمبائی میں زیادہ ہے، چوڑائی میں کم ہے۔ انڈیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 1/3 بنتی ہے ہماری ڈیپتھ، یعنی کہ یہ جو چوڑائی ہے۔ اب اس فینومینا کے لیے ہم نے کیا کیا کہ یہ بھی ایک ہمارے ذہن میں بات تھی کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی 1971 کی وار ہو چکی تھی، 1948 کی وار ہو چکی تھی، 65 کی وار ہو چکی تھی، تو اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم افغان لینڈ کو ایز اے اسٹریٹجی، یہاں پہ چونکہ افغانستان کی زمین ہے تو پاکستان کی ڈیپتھ کو انکریز کرنے کے لیے افغان لینڈ کو آپریشن سینٹر کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک فینومینا تھا جو کہ 1990s میں ہمارے لیے چل رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ملا کر ہم نے افغان وار کی، وہاں سے یو ایس ایس آر ہار گیا، ہم نے جناب طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ انسٹال ہو گئی، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اور طالبان نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ وی سپورٹ دا جہاد ان کشمیر۔ ہاں، تو ہمارا مقصد بیسیکلی یہ بھی تھا کہ جو کشمیر میں ہماری اسٹرگل چل رہی ہے اس میں بھی بعد میں ہم اسی چیز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
تو اوور آل پاکستان کی فورن پالیسی پرائر ٹو 9/11 کچھ اس طرح چل رہی تھی، جو میں نے آپ کو شروع سے بتا دیا. پہلے حالات ماڑے تھے، خراب تھے، افغانستان اینٹی پاکستان تھا، پھر وہاں پہ جنگ کا موقع ملا، وہاں پہ ہم نے پرو پاکستان ایلیمنٹس کو انسٹال کیا، اور اب اس کے بعد سارے یہ معاملات ہوئے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ 9/11 سے پہلے فورن پالیسی ہماری کیسی تھی ٹوورڈز افغانستان. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ ایک کمنٹ کر دیں، مجھے پھر تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جتنے لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ سٹریم شیئر کر سکتے ہیں تو آئی شیل بی ویری تھینک فل ٹو یو فار دس ایکٹ آف کائنڈنس. یورس اوبیڈینٹلی XYZ. اچھا جی، کوشچنز اینڈ پہ. اب 9/11 ہو گیا، اس کے بعد پاکستان کو ایک انڈیا سے تھریٹ تھا، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا. پاکستان کو اپنی اکانومی کا ریوائول چاہیے تھا، بیکاز جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگ گئی تھیں اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا تھا. ہمیں وہ اکنامک ریوائول چاہیے تھا. ہمیں جو پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے، جو نیوکلیر انسٹالیشنز تھیں، ہم نے نیا دھماکہ کیا تھا، تو وہ سیف گارڈڈ چاہیے تھے. اور ہمیں کشمیر ایشو کا ریزولوشن چاہیے تھا. یہ وہ جسٹیفیکیشنز تھیں، یہ وہ ایشوز تھے، یہ وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ تھیں جن کی بنا پر ہم نے افغان پالیسی کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا کہ جو ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا ہوا تھا اس سے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے. ہمیں یہ تھا کہ پریزنٹ سرکمسٹانسز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اور امریکہ کو اگر ہم سپورٹ کریں، اور یہاں پہ اگر اس طرح کا امریکہ کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو امریکہ ہمیں انڈیا سے نیشنل سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا، ہماری اکانومی کا ریوائول ہو جائے گا، ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ سیف گارڈڈ رہیں گے، اور کشمیر ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا، اور ہم ایک ٹرولی پروگریسو، پراسپرس، اسٹرانگ، اسٹیبل اسلامک ڈیموکریسی بن کر ابھریں گے. لیکن 9/11 کے بعد ہوا کیا؟ ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو. سب کچھ آپ کے سامنے، اور یہ وہ فینومیناز ہیں، جو یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے. ہمارے ملک میں ایکسٹریمزم بڑھ گیا، ہمارے ملک میں ریلیجیس فنیٹسزم بڑھ گیا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارے بھی اسٹیٹ اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو تھیں، مدرسہ کا جو نظام تھا، ان کے بیچ میں گیپ بڑھ گیا. ہمارے پاکستان کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ تاثر گیا کہ اٹ از اے فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ، اٹ از بیسیکلی این ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ. افغانستان کی سوسائٹی میں ہمارے لیے ہیٹرڈ بڑھ گیا. جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ والا اسٹریٹجی تھی ہم نے اس کو لوز کر دیا. افغانستان کی گورنمنٹ میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس انسٹال ہوئے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے پرو انڈیا پالیسیز اپنا لی، اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں. افغانستان نے پرو انڈیا پالیسیز اپنا لی. اکانومی ہماری کا بیڑا غرق ہو گیا. کشمیر ایشو سٹل ان شیکلز. ہمیں جن چیزوں کو مد نظر رکھ کر، جو 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، مد نظر رکھ کر ہم نے یو ٹرن لیا تھا، ان میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. یہ ہم نے کاسٹ پے کی افغان پالیسی کے اوپر یو ٹرن لینے کی. اب اس کے بعد ہم نے 9/11 کے بعد ایک اور چینج بھی لیا تھا اپنی فارن پالیسی میں. دیٹ چینج واز ٹوورڈز پاکستانز کشمیر پالیسی. انڈیا UN ریزولوشنز کے اکارڈنگلی کشمیر کے اوپر کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا شملہ اکارڈ کے بعد، جو 1972 میں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہوا تھا. جب 9/11 کے بعد انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے
تو پاکستان نے نہ صرف افغان پالیسی کے اوپر 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا بلکہ کشمیر پالیسی کے اوپر بھی لیا. پہلے کیا تھا کہ پاکستان نے جو کشمیر میں انسرجنسی تھی اس کو سپورٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی، سارے حوالوں سے، اور اس سے کشمیر ایشو کو الائیو رکھا ہوا تھا. اب جب یہ فینومینا ہوا تو امریکہ نے، میں نے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ بولا تھا کہ آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، وہ پوائنٹ کیا تھا؟ دیٹ پاکستان ول کرب آل ڈومیسٹک ایکسپریشن آف سپورٹ فار ٹیررزم. کسی قسم کے بھی ٹیررزم کے لیے پاکستان اپنی ڈومیسٹک سپورٹ چھوڑ دے گا اگینسٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹس فرینڈز اینڈ ایلائز، اور انڈیا اس کے فرینڈز اور ایلائز میں کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ آپ نے جو کشمیر میں جو کام بھائی صاحب آپ نے شروع کیا ہوا نا وہ ٹھیک نہیں ہے. کشمیر میں آپ جو انسرجنسیز کو سپورٹ کر رہے ہو، کشمیر میں جو آپ لڑائی جھگڑے کروا رہے ہو، کشمیر میں جو آپ قتل و غارت کروا رہے ہو، کشمیر میں جو آپ بم دھماکے کروا رہے ہو، دیٹ از واٹ وی ہیو اسٹوڈ اگینسٹ. امریکہ نے کہا جی کہ ہم اس ٹیررزم کے اگینسٹ ہی تو کھڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا نے بھی یہی کہا. وہ دیکھو جی پاکستان دیکھو یہی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کمزور ہو رہے ہیں. تو ہوا کیا؟ امریکہ نے یہ کہا یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو مڈل وے، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹانس، یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود اس، یا پھر آپ کو ہمارے اگینسٹ کھڑا ہونا ہوگا. اب پاکستان کی جو تھی نیوکلیر کیپیبلٹی، اس کے بارے میں تو اس وقت شروع میں کوسچن مارک تھے ہی تھے. پھر پاکستان نے کشمیر کو، جو انسرجنسی کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا، تو انڈیا اس کو ٹیررزم کا لیبل دیتا تھا. اس وجہ سے پاکستان کو اب چونکہ یہاں پہ امریکن آرمی کی پریزنس تھی، یہاں پہ ہم نے ایئر بیسز ان کو دے دی تھی، تو ہمیں پھر وہ ڈومیسٹک سپورٹ جو ہے وہ واپس لینی پڑی. کشمیر کے اوپر ہم نے یو ٹرن لے لیا جیسے ہم نے افغانستان کے اوپر لیا. جب یہ سارا فینومینا ہوا تو اسی دوران مشرف نے کشمیر کے حوالے سے ایک 4 پوائنٹس ایجنڈا دیا تھا کہ کشمیر ایشو کو ہم اس طرح ریزالو کر سکتے ہیں. مشرف نے کہا دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کوڈ بی ڈیوائیڈڈ انٹو 7 زونز. اس کو پوری کشمیر کو ایک پولیٹیکل یونٹ تصور کرنے کی بجائے ہم اسے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں، 7 زونز میں. پہلا ہم یہ کام کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 7 زونز ہم بناتے ہیں ان کو ڈی ملٹرائز کر دیتے ہیں، ان میں سے ملٹریز نکال دیتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں ان کا سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں، نہ ہی وہ انڈیا کی انٹرنل ٹیریٹری گنے جائیں، نہ ہی وہ پاکستان کی ٹیریٹری گنی جائیں. وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ان میں وقتی طور پر دونوں ممالک کی فورسز ہو سکتی ہیں، یا وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز ہو سکتی ہیں، مطلب ان کا سٹیٹس چینج کیا جائے. اور جو کشمیر ویلی ہے یہ چھوٹا سا ایک پارٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انسرجنسی ہوتی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ مظاہرے ہوتے ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں مشرف نے کہا کہ دیٹ میں بی کنٹرولڈ جوائنٹلی بائی انڈیا اینڈ پاکستان. اب بیسیکلی مشرف کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو 7 زونز میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے نا سارے کشمیر کو، ایکسپٹ فار دا ویلی ریجن، وہ 7 زونز اپنے اپنے لوگوں سے مل جل کر انڈیپینڈنٹلی یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، کیسے رہنا ہے. فار ایگزامپل 7 میں سے 3 زون کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے، وہ 3 زون پاکستان کے ساتھ مرج کر دو. 2 زون ایسے ہیں جہاں پہ ہندو میجورٹی ہیں، جہاں پہ بدھسٹ زیادہ ہیں، وہ 2 زون کہتے ہیں ہم نے ادھر جانا ہے، ان کو ادھر کے انڈیا کے ساتھ بھیج دو. 1-2 زون ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، ان کا آپس میں دونوں مل کر سوچ لو کہ ان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک 4 پوائنٹس ایجنڈا کشمیر کا ریزالو کرنے کا مشرف نے دیا تھا. بیسیکلی اس کے اوپر بھی اینڈ ریزلٹ وہی تھا کہ ہم کشمیریوں کا ویو جان لیں، لیکن اس کو پورے کشمیر کو ایک پولیٹیکل یونٹ گننے کی بجائے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان کے 7 حصوں کا اوپینین لے لیا جائے. اپوزیشن نے کیا کیا؟ اپوزیشن نے کہا لا حول ولا قوت، لاکھ دی لعنت، مشرف صاحب تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا، ہم اس کو، یہ کشمیر کاز کے ساتھ ناانصافی ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، مطلب اس کی ستیہ ناسی کر دی. حالانکہ مشرف کا جو پروپوزل تھا یہ ریئلسٹک گراؤنڈ پہ بیس کر رہا تھا، کیونکہ وار واز نو لانگر این آپشن. جو نیوکلیر سٹیٹس ہوتی ہیں نا ان کے بیچ میں جنگ کوئی جو ہے نا وہ سولوشن نہیں ہوتا.
تو اس کے بعد سے آن ورڈز کشمیر پالیسی ہماری اگر یہاں پہ تھی تو وہ یہاں سے چلتی چلتی ادھر آ گئی، بیڑا غرق ہو گیا، اور یہاں تک ہم اس میں کمزور ہو گئے کشمیر پالیسی میں، اس کو ہائی لائٹ کرنے میں۔ جو ہماری پچھلی ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھی مشرف کے آنے کے بعد، ان گورنمنٹس کے دوران تو کشمیر پالیسی کے اوپر کوئی خاص توجہ دی ہی نہیں گئی، اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ، اس کو پروموٹ کرنے پہ، اس کو کچھ بھی کرنے پہ کچھ اتنی زیادہ توجہ ڈپلومیٹکلی جو دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ کو نظر آتا ہے پچھلے ایک سال سے وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، 370A جو وہاں پہ آرٹیکل تھا، جو کشمیر کی سیپریٹ حیثیت کے طور پر، یعنی کہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا، ایک سیپریٹ سٹیٹ کے طور پر تصور کیا جاتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ وہ نیشنل وہ جو کشمیر کے جو انڈینز ہیں وہ کشمیر میں اپنی جگہ نہیں لے سکتے، اس کا مجھے اب نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ جو عام انڈینز ہیں وہ کشمیر میں جا کے رہ نہیں سکتے، وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو بیسیکلی یہ 4 پوائنٹس ایجنڈا تھا، اور یہ کشمیر پالیسی کے اوپر ہم نے اس طرح کا کچھ چینج لیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تقریباً 20 سال ہو گئے 9/11 کو ہوئے، سپٹمبر 11 گزر گیا، ان 20 سالوں کے بیچ میں وی آر آلموسٹ بیک ٹو اسکوئر ون۔ بیک ٹو اسکوئر ون سے کیا مراد ہے؟ امریکہ آج طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، طالبان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ایک بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے، وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے بنائی، مجھے اس کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا۔ اس میں بیسیکلی شو یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو 9/11 کے بعد فارن پالیسی میں سو کالڈ چینج لایا تھا، وہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا۔ اندر ہی اندر پاکستان طالبان کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان ان کو پروموٹ بھی کر رہا تھا، اور یہ سارے کام کر رہا تھا۔ مطلب یہ بھی ایک اوپینین ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا۔ تو اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے 9/11 کے بعد جو فارن پالیسی میں تبدیلی لائی، اس فارن پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ وہاں پہ جب آپریشن شروع ہوئے، وہاں سے طالبان اور اس طرح کے فیکشنز بھاگ کر پاکستان میں انہوں نے پناہ لی۔ ان میں کئی فیکشنز کو اس طرح بھی یوٹیلائز کیا گیا انڈیا اور افغانستان کے تھرو کہ وہ TTP اور اس طرح کی آرگنائزیشنز بنائی گئی، پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے اندر سیول وارز سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو بائی ہوک اور بائی کروک سلولی اینڈ اسٹیڈیلی کافی عرصہ لگا کر اور کافی جانیں ضائع کر کر ہم نے کنٹرول کر ہی لیا۔ کشمیر پالیسی is far from being right, is far from being solved anytime soon، وہ ہمیں سالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو ہماری ریلیجیس تنظیمیں ہیں، جب مشرف نے یہ ساری ایکسیپٹ کی تھی نا، تو اس وقت ہماری ریلیجیس تنظیموں کو بڑا پروموٹ کیا تھا ہماری پاکستانی قوم نے۔ KPK میں اسپیشلی MMA کی وہاں پہ گورنمنٹ بھی، کولیشن میں گورنمنٹ بھی بنی تھی، اتنا زیادہ وہ کیا گیا تھا کیونکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور دوسری پولیٹیکل پارٹی سے لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے۔ اور اب جا کے کشمیر پالیسی ہماری زیرو پہ چلی گئی ہے، اور افغانستان پالیسی ہماری آلموسٹ اٹ لکس لائک a success story۔ تو یہ تھی پاکستان کی فارن پالیسی۔ جو میجر چینجز ہیں فارن پالیسی میں، obviously فارن پالیسی میں تو اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جو میجر چینجز آئیں پاکستان فارن پالیسی میں 9/11 کے بعد،